रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो न्यू बुक है ग्रेड 12 के लिए 12वीं क्लास के लिए उसकी नज़म नंबर 4 चौथी नज़म है हमारी। आज की इस वीडियो में हम अपनी इस नज़म की मुकम्मल तशरीह करेंगे। जो मुश्किल अल्फाज के मायने हैं उन्हें भी समझेंगे और जितने भी इसमें सनतें पाई जाती हैं शेरी और फ़नी मुहासन को समझते हुए मुकम्मल इसकी तशरीह करेंगे इंशाअल्लाह। नज़म नंबर 4 है निसार मैं तेरी कलियों के। इसके शायर जो हैं, लिखने वाले जो हैं वो फैज़ अहमद फैज़ हैं। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी की जो नुमायाँ खसूसियात हैं, जो खूबियाँ हैं वो ये हैं कि इनकी शायरी के अंदर इनकलाबी और इज्तिमाई रंग नज़र आता है। ज़ुबान जो है वो सादा है लेकिन ज़ुबानो बयान जो है वो फसाहत व बलागत से भरपूर है। इंसान दोस्ती और अमन का पैगाम जो है वो इनकी शायरी में मिलता है। आज़ादी की जद्दोजहद का जज्बा भी इनकी शायरी में पाया जाता है कि आज़ादी और हुर्रियत का पैगाम। फैज़ अहमद फैज़ ने जेल में भी ज़िंदगी गुजारी लेकिन उसके बावजूद इनके कलाम में हौसला, उम्मीद, आज़ादी की जो तड़प है वो हमें नज़र आती है। जैसे इनका शेर है, लाज़म है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, लाज़म है कि हम भी देखेंगे। हमारी ये नज़्म जो है ये बंद की शक्ल में है, 5 बंद हैं इसके अंदर। पढ़ने से पहले एक सवाल है कि इंसानी हकूक़ के हवाले से किन किन पाकिस्तानी शायरों ने आवाज़ उठाई। जी, इसका जवाब है पाकिस्तानी शायरी में इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने की रोशन रवायत मौजूद है। कई मारूफ शोरा ने जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी, तबकाती तफरीक और आज़ादी इज़हार जैसे मौज़ूआत पर कलम उठाया। फैज़ अहमद फैज़ इंसानी हकूक़ के सबसे बड़े अलमबरदार समझे जाते हैं कि इन्होंने इंसानी हकूक़ के लिए बहुत काम किया, जिनकी शायरी में मज़दूर, किसान, कैदी और मज़लूम तबके की तर्जमानी की गई है। हबीब जालिब ने फ़ौजी आमरीत, सियासी जबर और आवाम की आवाज़ दबाने के ख़िलाफ़ वाशगाफ यानी कि वाज़िह अंदाज में, साफ़ अंदाज में नज़में लिखी। अहमद फराज, मनीर नियाज़ी और परवीन शाकिर ने भी अपने अपने अंदाज में इंसानियत, मसावात और आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। बंद नंबर 1 पहला बंद है हमारी नज़्म का। निसार मैं तेरी गलियों के, ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। ए अहले दिल के लिए अब ये नज़्में बस्तो कुशाद के संगो खश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। सग कहते हैं कुत्ते को। अब हम पहले इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। निसार कुर्बान होना और रस्म जो है रवाज या दस्तूर। तवाफ़ कहते हैं अकीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए चक्कर लगाना। और मुक़य्यद जो है कैद किया हुआ। सग कुत्ते को कहते हैं। अहले दिल यानी कि बाशऊर हसास लोग। बस्तो कुशाद यानी कि बंदिश और कुशादगी, तंगी व फराखी। संग व खश्त कहते हैं ईंट को, पत्थर और ईंट। संग पत्थर, खश्त ईंट को कहते हैं। अब हम इसके जो फ़नी मुहासन हैं उसको देखते हैं। इस्तारा जो है संग व खश्त और मुक़य्यद यानी अहले दिल पाबंद, आज़ाद लोग यानी जालिम हैं
اور جو لوگ آزاد ہیں وہ ظالم ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، حساس لوگ ہیں، ان پہ ظلم ہوتا ہے۔ اور صنعت تکرار جو ہے اس میں چلے 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 کی تکرار ہے، اور مبالغہ جو ہے آزادی رائے کا مکمل ختم ہونا۔ اس میں صنعت جو مبالغہ پائی جاتی ہے کہ رائے کے اظہار کی آزادی حاصل نہیں ہے، کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ اس قدر چھا چکے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی رائے کا اظہار تک نہیں کر سکتا۔ اور صنعت میرات النظیر جو ہے کہ سنگ و خشت اور سگ کا تقابل ہے۔ ردیف کے طور پر چلے اور قافیہ اٹھا بچا چرا، یہ قافیے کے طور پہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں۔ یہ اس نظم کا، اس شعر کا، اس بند کا قافیہ ہے۔ اور اب ہم اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ شاعر جو ہے وطن کی گلیوں پر قربان ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ لوگ خوف کے عالم میں ہیں، عقیدت بھی نظریں چرا کر ظاہر کرتے ہیں، باشعور لوگ پابند اور ظالم لوگ جو ہیں وہ آزاد ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ نظم فیض احمد فیض کے دوسرے شعری مجموعے دست صبا سے لی گئی ہے، جسے انہوں نے قید کے دوران لکھا، کہ جب انہیں قید میں بند کر دیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا، تو انہوں نے یہ والی نظم لکھی۔ نظم میں شاعر وطن سے شدید محبت، سیاسی جبر، ظلم اور عوام کی حالت زار پر نہ صرف دکھ کا اظہار کرتا ہے بلکہ طنز، احتجاج اور امید کا پیغام بھی دیتا ہے۔ نظم کے بند میں فیض جس نظام اور کیفیت کو بیان کرتے ہیں یا کیفیت کا بیان کر رہے ہیں، وہ ایک ظالمانہ سیاسی نظام کی تصویر ہے جو کہ ہر زمانے میں ہوتا رہتا ہے، جس میں آزادی اظہار، آزادی رائے اور انسان کی خودی کو مکمل طور پر کچل دیا گیا ہے، کہ انسان اتنا بے بس ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ شاعر اپنے وطن سے محبت کا اعلان کرتا ہے، وہ اپنی جان، جذبات، سوچ، سب کچھ وطن کی گلیوں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وطن میں، ملک میں ایک ایسی رسم رائج ہو چکی ہے کہ کوئی شخص سر اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ سر اٹھا کر چلنا استعاراتی طور پر خودداری، عزت، جرات اور آزادی رائے کی علامت ہے۔ یعنی اب وطن میں عزت اور خودداری کے ساتھ جینا بھی جرم بن چکا ہے، کہ لوگ آزادی کا اظہار نہیں کر سکتے، اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے، سر اٹھا کر نہیں چل سکتے، انہیں اپنی نظریں نیچی کرنی پڑتی ہیں، یعنی کہ اپنی جان بچانے کے لیے انہیں چھپنا پڑتا ہے، یا ایک ایسا معاشرہ جہاں حق بولنے یا اصلاح کی بات کرنے والا ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، وہ لوگ جو حساس دل رکھتے ہیں، جو سچائی کے علمبردار ہیں، جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اب ان کے لیے زندگی محض پست و کشاد یعنی بندشوں اور مجبوریوں کا نظام بن چکی ہے، کہ وہ اپنی آواز کو نہیں بلند کر سکتے، وہ قید میں ہیں، ان پر ہر قسم کی پابندیاں ہیں۔ سنگ و خشت یعنی پتھر اور اینٹیں دراصل ان لوگوں کی علامت ہیں جو اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے ہیں، جو حق اور اصولوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن یہی لوگ کیا ہیں؟ مقید ہیں، قید میں ڈال دیے گئے ہیں یا ان کو دبایا جا چکا ہے۔ جبکہ سگ یعنی کتے جو چاپلوس درباری اور ظالموں کے حامی ہوتے ہیں، وہ آزاد گھوم رہے ہیں، وہی اقتدار میں ہیں، وہی فیصلہ ساز ہیں۔ اس پہ آپ جتنا لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے، اس پہ آپ کچھ بھی آپ ایڈ کر دیں، کوئی حوالہ دے دیں، تو جتنا بھی آپ لکھنا چاہیں اس پہ لکھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا محتاط انداز میں۔ یہ بند ایک مکمل سیاسی، سماجی اور انسانی منظرنامے کو مختصر،
مگر گہرے انداز میں پیش کرتا ہے۔ فیض یہاں وطن سے محبت کرتے ہیں مگر یہ بھی دکھاتے ہیں کہ وہی وطن اب ظلم کا گڑھ بن چکا ہے۔ اس بند میں محبوب وطن ایک محبوب حسینہ بھی ہے اور ایک قید خانہ بھی۔ شاعر قید میں ہے مگر اس کی سوچ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ وہ حالات کی ستم ظریفی پر سراپائے احتجاج بھی ہے اور طنز بھی کر رہا ہے۔ یہ بند ایک ایسے عہد کا نوحہ ہے جہاں سچ بولنے والوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والے آزاد پھرتے ہیں، جہاں اصولوں پر چلنے والوں کے لیے راہیں بند ہیں اور چاپلوسی کرنے والوں کے لیے راستے کھلے ہیں۔ یعنی کہ اور یہ وہی تضاد ہے جس پر فیض احمد فیض نہ صرف ماتم کرتے ہیں بلکہ قاری کے دل کو جھنجھوڑتے ہیں کہ وہ اس خاموشی اور ظلم کے خلاف کچھ کرے۔ یہ محض شاعری نہیں، ایک فکری و اخلاقی بیداری کی دعوت بھی ہے۔ اب اس میں ہم حوالے کے شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ متاح لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈوبی ہیں انگلیاں میں نے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے۔ ایک اور شعر بھی ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ بند نمبر 2 دوسرا بند ہے، بہت ہے ظلم کے دستے بہانۂ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں۔ دست کہتے ہیں دستے بہانہ یعنی کہ بہانے بنانے والے ہاتھ یا جو ظالم قوتیں ہیں ان کو۔ اہل جنوں سچے اور دیوانہ وار لوگ، اہل حوث جو ہیں لالچی لوگ، مدعی دعویٰ کرنے والا، منصف جو ہے انصاف کرنے والا۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھ لیتے ہیں کہ مبالغہ ہے کہ ظالم تھوڑے لوگوں کو نشانہ بنا کر کیا کرتے ہیں؟ اپنی قوت دکھاتے ہیں، اور صنعت تضاد جو ہے کہ مدعی بھی وہی ہے اور منصف بھی وہی ہے۔ استعارہ جو ہے کہ اہل حوث سے مراد مفاد پرست طبقہ ہے، اور ردیف اس میں ہم اس میں ہے لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہیں لکھ سکتے ہیں، نام لیوا ہیں، منصفی یعنی کہ چاہیں اور صبح و شام کرتے ہیں جو ہے وہ ردیف کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کے لیے صرف چند جو اہل علم لوگ ہیں یا جو حساس لوگ ہیں یا اہل حق لوگ ہیں وہی کافی ہیں۔ اہل حوث مدعی بھی ہیں اور منصف بھی، اس لیے انصاف کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس کے باوجود اہل حق دن رات وطن کی جو جدائی ہے اس کو برداشت کرتے ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ نظم فیض احمد فیض کے دوسرے شعری مجموعے دست صبا سے لی گئی ہے، جسے انہوں نے قید کے دوران لکھا۔ اس نظم میں وطن کے حالات، ظلم کے نظام اور اہل دل و اہل جنوں کی بے بسی کو علامتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بند نمبر 2 میں فیض احمد فیض جو ہیں نظام عدل جو ہے، ظالمانہ نظام جو ہے کہ فیض ظالم نظام عدل ناپاک ارادوں سے لبریز اہل حوث جو لوگ ہیں اور مظلوم محب الوطنوں کی، وہ مظلوم لوگ جو وطن کی محبت میں تڑپتے ہیں، ان کی بے بسی کو بیان کرتے ہیں۔ شاعر اس بند کا آغاز ظلم کے دستے بہانہ جو یعنی بہانے بنانے والے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ یہاں ظلم خود کو چھپاتا ہے، بہانے بناتا ہے
اور محب وطنوں کو، جو وطن سے محبت کرتے ہیں، ان کو کیا کرتا ہے؟ نشانہ بناتا ہے۔ اہل جنو وہ دیوانے، وہ لوگ ہیں جو عشق وطن میں، وطن کے عشق میں سرشار ہے، ڈوبے ہوئے ہیں، وطن سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے وطن پہ جان دینے کو تیار رہتے ہیں، جو سچائی، اصولوں اور آزادی کے طلبگار ہے۔ تیرے نام لیوا یعنی وہ لوگ جو وطن کے سچے عاشق ہیں، جنہوں نے اس کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ ان مخلص اور سچے لوگوں پر ظلم کے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ وہ جابر نظام کو للکارتے ہیں، نہ کہ وہ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ اہل ہوس یعنی لالچی، خود غرض، مفاد پرست عناصر کی طرف اشارہ ہے، جو بظاہر وطن کے خیر خواہ ہے، مگر در حقیقت میں وہی اس کے ملک کے، وطن کے دشمن ہیں۔ یہی لوگ اب مدعی بھی بن بیٹھے ہیں اور منصف بھی، یعنی دعویٰ کرنے والے بھی یہ ہیں اور فیصلہ سنانے والے بھی ہیں۔ اس نظام میں انصاف کی کوئی امید باقی نہیں رہی، کیونکہ عدلیہ، حکومت اور طاقتور ادارے سب ایک ہی مافیا کے ہاتھوں میں ہیں۔ ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ مظلوم کس سے انصاف مانگے؟ کون ان کی وکالت کرے گا جب ہر طرف ظالم ہی بیٹھے ہیں؟ یہ اشعار انصاف کے قتل، قانون کی پامالی اور عدل کے دوہرے معیاروں کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ جو اس قید، ظلم اور ناانصافی کے شکار ہیں، وہ وقت کو کسی نہ کسی طرح کاٹ رہے ہیں، کہ وقت جو ہے وہ گزر ہی جائے گا، آسان ہو یا مشکل ہو، جدائی میں کٹے یا دوری میں کٹے، وقت گزرتا رہتا ہے، آسان یا مشکل۔ یعنی کہ اس بند میں فیض نے جس سادگی سے ظلم، عدل کی غیر موجودگی اور عاشقانِ وطن کی بے بسی کو بیان کیا ہے، وہ ان کی شاعری کا کمال ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دن سچ اور حق کی فتح ہوگی، ظلم کا نظام جتنا بھی مضبوط ہو، ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہاں کوئی نعرہ نہیں، کوئی شعلہ بیانی نہیں، لیکن ہر لفظ ایک تلوار کی طرح کاٹتا ہے۔ شاعر نظام عدل پر سوالیہ نشان اٹھاتا ہے، اور یہ حقیقت ہمارے معاشرے میں آج بھی 100% درست نظر آتی ہے کہ جہاں اکثر انصاف کی کرسی پر وہی بیٹھے ہیں جو خود ظلم کے مجرم ہوتے ہیں۔ فیض کی شاعری میں اہل جنو وہی کردار ہیں جو معاشرے کی بیداری، انقلاب اور سچائی کے استعارے ہیں۔ وہ لوگ جو ظلم سہتے ہیں مگر جھکتے نہیں، اور اہل ہوس وہ قوتیں ہیں جو اقتدار کے، حکومت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں۔ شاعر کا یہ بند قاری کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ان دونوں کرداروں کو پہچانے اور فیصلہ کرے کہ وہ اہل ہوس کے ساتھ ہے یا اہل جنو کے ساتھ، کہ حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ۔ اور ساتھ ہی شاعر خود اپنے صبر، برداشت اور امید کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، فراق ہمیشہ کا نہیں ہوتا، اور بالآخر جیت محبت، سچائی اور اصولوں کی ہوتی ہے۔ یہاں حوالے کا ایک شعر ہے: وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اگر باب میرے کریں قتل کا دعویٰ کس پر۔ دوسرا شعر ہم لکھ سکتے ہیں: میں غلاموں کو دیا کرتا ہوں درس حریت، میرا پیشہ ہے بغاوت، باغی کہلاتا ہوں میں۔ ایک اور شعر بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ ظلمت گدے میں میری شب غم کا جوش ہے، چراغ رہ گزر کو ہوا دے رہا ہوں میں۔ ہوا دے رہا ہوں، یہاں تک ہے۔ بند نمبر 3 تیسرا بند ہے: بجھا جو روزن زندہ، تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی،
غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفت سایہ دیوار و در میں جیتے ہیں۔ اس کے مشکل الفاظ جو ہیں، روزن زنداں قید خانے کی کھڑکی یا سوراخ یا جس کو روشن دان ہم کہتے ہیں، مانگ جو ہے یہ پیشانی کی مانگ جو ہے علامتی طور پر بتایا گیا ہے۔ گرفت جو ہے گرفتاری یا قید۔ اب ہم اس کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ استعارہ جو صنعت استعارہ اس میں استعمال ہوا ہے کہ ستاروں سے مانگ بھر جانا، ستاروں کی خوبصورتی یعنی رات کی خوبصورتی، اور سلاسل کہتے ہیں بیڑیوں کو، اور تشبیہ جو ہے کہ بیڑیوں کی چمک کو صبح سے جوڑنا۔ صنعت تضاد جو ہے کہ قید کی تاریخی اور آزادی کی روشنی۔ ردیف ہے اس میں گئی ہو گئی، بھر گئی ہوگی، بکھر گئی ہوگی ہم لکھ سکتے ہیں، اور قافیہ پھر اور بکھر۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر قید میں رہتے ہوئے بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ وہ اندھیرے کو ستاروں کی روشنی سے اور بیڑیوں کو، جو بیڑیاں ہیں اس کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، صبح کی کرن سے تعبیر کرتا ہے۔ قید میں بھی وہ اپنے تصورات میں جیتا ہے۔ جی، یہ بند فیض احمد فیض کی نثر نثار میں تیری گلیوں کے کا تیسرا بند ہے، جو ان کے دوسرے شعری مجموعے دست صبا سے لیا گیا ہے۔ یہ نظم فیض نے اس وقت لکھی جب وہ قید میں تھے۔ یہ بند شاعر کے تخیلاتی کہ جو ان کا تخیلاتی و جذباتی تجربہ ہے، اور حب الوطنی اور قید و بند کے ماحول اور وطن و محبوب کی یاد کے لطیف امتزاج کا آئینہ دار ہے۔ روزن قید خانے کی دیوار میں وہ چھوٹا سا روشن دان ہوتا ہے جس سے باہر کی روشنی یا ہوا اندر آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب زندان کا یہ واحد روزن جو ہے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صبح ہوئی ہے یا شام، تو اسے گمان ہوتا ہے کہ رات ہو چکی ہے اور وطن کی مانگ یعنی پیشانی ستاروں سے بھر گئی ہے۔ یہاں وطن کو محبوب کی مانند مخاطب کیا گیا ہے، جس کی پیشانی پر ستاروں کی روشنی سے سجی ہوئی مانگ ایک دلکش اور مقدس تصور کو جنم دیتی ہے۔ یہاں روزن زنداں قید بھی کیا ہے؟ امید کا راستہ ہے۔ حالانکہ قید میں بندہ نا امید ہو جاتا ہے، لیکن قید میں بھی ان کا حوصلہ اس قدر بلند ہے کہ ان کی جو نظمیں ہیں وہ دوسروں کے لیے امید کا ذریعہ ہیں۔ جب روشنی بند ہو جاتی ہے تو شاعر اسے ظلمت کا وقت تصور کرتا ہے۔ سلاسل یعنی زنجیروں کا چمکنا قید خانے میں صبح ہونے کی علامت ہے۔ شاعر جب دیکھتا ہے کہ زنجیروں پر روشنی کی کرنیں پڑنے لگی ہیں تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ سورج نکل آیا ہے، اور اب اس کے وطن کے چہرے پر سحر یعنی صبح کا نور بکھر چکا ہے۔ یہاں وطن کا چہرہ ایک محبوب کے چہرے کے طور پر سامنے آتا ہے جس پر صبح کی روشنی پھیل گئی ہے۔ یہ شعر قاری کو ایک ایسا منظرنامہ دکھاتے ہیں جہاں شاعر اپنے قید کے اندھیرے کمرے میں رہ کر بھی ایک زندہ، روشن اور با مقصد تصور قائم رکھتا ہے۔ اس کے دل میں امید، جذبہ اور محبت کی روشنی زندہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ شام اور سحر یعنی صبح و شام کے تمام لمحات کو اسی تصور میں جیتا ہے کہ قید کی سختی، دیواروں اور دروازوں کے سائے، ہر طرف کا جمود اور تنہائی، سب کچھ اسے روک نہیں پاتا، کیونکہ اس کی روح ایک تصویر میں پرواز کرتی رہتی ہے۔ اس تصور میں کیا ہے؟ اس کا وطن ہے، امید ہے، انقلاب کا یقین ہے۔ گرفت سایہ دیوار و در، یہ محض قید کا حوالہ نہیں بلکہ وہ سماجی و سیاسی جبر ہے
جو ایک ترقی پسند اور سچ بولنے والے ذہن کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر شاعر جسمانی طور پر تو قید ہے لیکن ذہنی طور پر آزاد ہے۔ یہ بند مکمل طور پر علامتی، استعاراتی اور وجدانی کیفیت کا حامل ہے۔ یہاں وطن اور محبوب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ شاعر کا دل قید میں رہ کر بھی امید کے اجالے میں زندہ ہے۔ فیض کے ہاں قید کا تصور جسم تک محدود ہے، ان کا تخیل، ان کی سوچ اور ان کا یعنی کہ عشق وطن قید سے، عشق وطن جو ہے وہ قید سے آزاد ہے۔ یہ بند اس بات کا ثبوت ہے کہ قید و بند، جبر و استبداد اور سختیوں کے باوجود ایک سچا شاعر اور ایک سچا محب وطن اپنی امید، جذبے اور آزادی فکر کو قائم رکھتا ہے۔ روشنی کی ایک کرن، ستاروں کی چمک، صبح کی ہوا، سب کچھ اسے امید کا پیغام دیتے ہیں۔ فیض کی یہ شاعری نہ صرف سیاسی قید کے خلاف مزاحمت ہے بلکہ ایک باوقار تخلیقی شعور کی بھی نمائندہ ہے۔ وہ ظلم کے خلاف امید، روشنی اور محبت کو ایک ہتھیار بناتے ہیں اور ان کے فن اور فلسفے کی یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جی، حوالے کا جو شعر ہے، دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ جی، بند نمبر 4، چوتھا بند ہے ہمارا، یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی، یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی، اسی سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے، تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے۔ یعنی کہ خلق جو ہے عوام، لوگ، رسم، طریقہ، اور ریت کہتے ہیں روایت کو، فلک یعنی کہ آسمان، تقدیر، اور فراق کہتے ہیں جدائی کو، گلہ کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کو اچھی نہ لگے۔ فنی محاسن جو ہیں اس کے اسناد وغیرہ جو ہیں، استعارہ ہے آگ میں پھول کھلنا یعنی مشکل حالات میں کامیابی، اور مبالغہ ہے ظلم اور مزاحمت۔ سمت تضاد جو ہے کہ ہار اور جیت کا تقابل ہے۔ قافیہ جو ہے ریت اور جیت، اور ردیف جو ہے نئی۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ انسان ہمیشہ ظلم سے لڑتا رہا ہے، ظالموں کی ہار اور حق کی جیت نئی بات نہیں، اس لیے شاعر حالات کا شکوہ نہیں کرتا۔ آگے اس کی تشریح ہے کہ یہ بند فیض احمد فیض کی نظم نثار میں تیری گلیوں کے کا چوتھا بند ہے، جو ان کے دوسرے شعری مجموعے دست صبا سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کو فیض نے قید کے دوران لکھا، جب وہ اپنے نظریات، حق گوئی اور عوامی بیداری کے جرم میں پابند سلاسل تھے کہ قید میں جا چکے تھے۔ اس بند میں شاعر نے ظلم و ستم کے خلاف عوامی جدوجہد اور جو کوشش ہوتی ہے اور اہل حق کے صبر و استقلال کو موضوع بنایا ہے۔ خلق یعنی عوام کا ذکر ہے جو صدیوں سے ظلم کے خلاف برسرے پیکار رہی ہے، کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی رہی لیکن کوئی سنتا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ظلم ہمیشہ موجود رہے ہیں اور ان کے ظلم کے طریقے بھی وہی پرانے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ حق، آزادی اور انصاف کی بات کرتے ہیں، ان کا رد عمل، ان کی جدوجہد بھی نئی نہیں، کہ کچھ بھی نیا نہیں ہے، سب کچھ پرانا ہے، یا ظلم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اب ہونے لگا ہے، پہلے بھی ظلم ہوا کرتا تھا۔ عوام کا ظلم سے ٹکراؤ تاریخ کا مستقل حصہ رہا ہے۔ شاعر اشارہ کرتا ہے کہ وہ خود بھی اسی صدیوں پرانی روایت کا ایک تسلسل ہے، یعنی ظلم کے پیچھے جھکنے کی بجائے اس نے ٹکرانے کا فیصلہ کیا، کہ جھکنے کی بجائے وہ ٹکرانے والا ہے۔ شاعر بڑی شدت سے حق کی بالادستی،
پر اعتماد بالادستی پر اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ آگ میں پھول کھلانے کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہے، جنہوں نے باطل کے خلاف آواز بلند کی اور نمرود کی آگ میں ڈالے گئے۔ یعنی کہ یہ اس میں صنعت تلمیح ہے، تلمیح کا مطلب ہے اشارہ کرنا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ وہ آگ گلزار بن گئی، ٹھنڈک میں بدل گئی اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی کہ انہیں سردی لگے۔ فیض کہتے ہیں کہ اہل حق ہمیشہ سخت ترین حالات میں بھی صداقت کے چراغ روشن کرتے ہیں، یہی ان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اگرچہ اہل حفظ وقتی طور پر غالب دکھائی دیتے ہیں، لیکن تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ آخرکار کامیابی سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ آگ میں پھول کھلانا نہایت خوبصورت استعارہ ہے جو ظلم کے ماحول میں حسن، خیر اور امید کو زندہ رکھنے کی علامت بن جاتا ہے۔ یہ شعر انسان کی انفرادی جدوجہد سے بڑھ کر ایک اجتماعی تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ ان تمام مظالم کے باوجود خدا سے شکوہ نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سب تاریخ کا حصہ ہے اور اہل حق کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ فیض اس فراق یعنی وطن سے جدائی، قید کی تنہائی اور آزادی سے محرومی کو بھی صبر و شکر سے قبول کرتے ہیں۔ ان کا دل برا نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی قربانی رائے گاں یعنی کہ ضائع نہیں جائے گی۔ یہاں فلک کا مطلب تقدیر یا رب کائنات سے ہے، جس سے شکایت کرنے کی بجائے شاعر قناعت اور عزم و ایقان کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ اپنے عزم جو اس کا ہے پرعزم ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ پریشان نہیں ہے، وہ گھبرایا ہوا نہیں ہے، وہ کیا ہے پر امید ہے کہ اس کی قربانی جو ہے کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ اس بند میں فیض احمد فیض صرف اپنی ذات کی نہیں پوری انسانیت کی صدیوں پرانی جدوجہد کی کہانی سناتے ہیں۔ ظلم اور استبداد کے مقابلے میں خلق خدا نے ہمیشہ سر اٹھایا ہے۔ شاعر کے مطابق یہ تصادم ازل سے جاری ہے اور اس کی فطرت اور انجام بھی وہی رہے ہیں۔ اہل باطل وقتی طور پر غالب آتے ہیں، مگر آخرت میں جیت ان کی ہوتی ہے جو سچائی، عدل اور انسان دوستی کے راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ بند ہمیں نہ صرف ایک انقلابی شعور دیتا ہے بلکہ ظلم سہنے والوں کے لیے ہمت، صبر اور یقین کا پیغام بھی دیتا ہے۔ فیض کا انداز بیانیہ ہونے کے باوجود علامتی اور استعاراتی بھی ہے۔ ان کی شاعری میں صرف نعرہ نہیں بلکہ روح کی گہرائی سے نکلا ہوا یقین ہے کہ ان کو اس قدر یقین ہے کہ حالات ضرور بدلیں گے۔ وہ صرف شکوہ نہیں کرتے بلکہ امید دیتے ہیں۔ یہی امید، یہی صبر اور یہی سچائی پر ایمان ان کے فن کی پہچان ہے اور یہی اس بند کا مرکزی خیال بھی ہے۔ حوالے کا شعر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اس میں ہم یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ بند نمبر 5، پانچواں اور آخری بند ہے ہمارا۔ گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں، گر آج اوج پہ ہے تالے رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں، جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ اوج یعنی کہ عروج، تالے رقیب دشمن کی قسمت، گردش لیل و نہار یعنی کہ گردش کہتے ہیں کسی چیز کا بدل کر آنا، لیل و نہار جیسے دن اور رات بدلتے ہیں یا سال تبدیل ہوتے ہیں، موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ استوار یعنی کہ مضبوط، قائم۔ گردش لیل و نہار سے زمانے کے نشیب و فراز بھی مراد ہیں۔
فعلی محاسن ہے اس کے کہ استعارہ ہے اس میں کہ رات بھر کی جدائی عارضی مشکل جو ہے، اور مبالغہ ہے دشمن کی خدائی بھی وقتی، دشمن کی جو خدائی ہے وہ وقتی ہے، اس کو وقتی قرار دینا اس میں مبالغہ ہے۔ تضاد ہے جدائی وصل، ہار اور جیت، ردیف نہیں لکھ سکتے ہیں۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر کہتا ہے کہ جدائی وقتی ہے، کل وصال ہوگا، دشمن کی طاقت عارضی ہے، اہل وفا وقت کے نشیب و فراز کا علاج رکھتے ہیں۔ اور یہاں تک اس کا انٹرو ہے، آگے اس کی تشریح ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر آج وہ وطن سے دور ہے، اس کی گلیوں سے، عوام سے اور جد و جہد کے عملی میدان سے جدا ہے کیونکہ اسے قید کر دیا گیا ہے، تو یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ صرف رات بھر کی جدائی ہے، یعنی ایک وقتی دوری جس کے بعد صبح ضرور طلوع ہوگی۔ رات یہاں ظلم، جبر، آمریت اور قید کی علامت ہے، جبکہ صبح آزادی، انقلاب اور روشن مستقبل کا استعارہ ہے۔ شاعر کو پورا یقین ہے کہ یہ تاریخی جو ہے عارضی ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، یہ ڈوب جائے گی اور صبح کیا ہوگی؟ صبح طلوع ہوگی، یعنی کہ حالات بدلیں گے۔ رقیب سے مراد وہ طاقتیں ہیں جو وقت کے حکمران یا آمریت کی علامت ہیں، جو اس وقت بظاہر کیا ہیں؟ عروج پر ہیں، جن کی حکمرانی ہے، جو اقتدار میں ہیں۔ تالِ رقیب یعنی دشمن یا مخالف کا ستارہ بام عروج پر ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ یہ عروج بھی وقتی ہے۔ 4 دن کی خدائی ایک ضرب المثل ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر طاقتور کی حکمرانی جو ہے وہ محدود اور عارضی ہوتی ہے۔ فیض کو مکمل یقین ہے کہ ظلم کی حکمرانی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اس پہ ہم شعر بھی ہے حوالے کا کہ لازوال ہے ظلم و ستم کے مقابل میں وفا، یہ چراغ چلتا رہے گا ہواؤں کے باوجود۔ نہ ہی رقیب ہمیشہ طاقت میں رہے گا، وہ دن دور نہیں جب حالات پلٹ جائیں گے اور اہل حق کا بول بالا ہوگا۔ یہاں شاعر لوگوں کی بات کرتا ہے جو وطن سے سچا عشق رکھتے ہیں، جو آزمائشوں کے باوجود وفاداری نبھاتے ہیں، وہ جو اپنے وطن سے محبت کا عہد کیے ہوئے، ان کے دلوں میں حالات کی سختیاں، کہ انہوں نے ایک عہد کر لیا ہے جو ہے وطن سے محبت کا، اب اس کے بدلے میں سخت حالات ہوں، گردش ہو، اندھیرا ہو، تو ان کا جواب صبر ہے، حوصلہ ہے، جد و جہد اور ایمان ہے۔ یعنی کہ یہ بند بھی ایک انقلابی، حوصلہ مند اور امید سے بھرپور پیغام دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ وقتی پریشانیوں، قید اور دشمن کی طاقت سے گھبرانے والا نہیں۔ اس کی نظر وقت کے عروج و زوال پر ہے، وہ جانتا ہے کہ تاریخ میں ہر ظلم کی عمر مختصر ہوتی ہے اور ہر رات کو صبح سے شکست دینی ہوتی ہے۔ فیض احمد فیض یہاں نا امیدی اور شکایت کی بجائے صبر، وفاداری اور حوصلے کا درس دیتے ہیں۔ وہ اپنی شاعری کے ذریعے قاری کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر مقصد سچا ہو، نیت صاف ہو اور دل میں وفا ہو تو کوئی طاقت راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ علاج گردش لیل و نہار جیسا فقرہ اس بند کا عروج ہے، جو شاعر کی فکری گہرائی، عزم اور فلسفہ انقلاب کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ نظم صرف قید کی داستان نہیں بلکہ جد و جہد کا منشور ہے، جہاں اندھیروں کے بیچ امید کا چراغ ملتا ہے، یہ وہی چراغ مستقبل کی روشنی بن کر طلوع ہوتا ہے۔ اسی عزم کے ساتھ فیض یعنی کہ زندان کو دیواروں کے بیچ بھی ایک چراغ فکر، فلسفہ اور صداقت کا سبق دیتے ہیں کہ ایک شخص جو قید میں ہو وہ خود بہت مجبور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ قید کی حالت میں بھی دوسروں کے لیے ایک حوصلے کی کرن بن چکے ہیں۔
جی اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔